आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। आज हम करंट अफेयर पर बात करेंगे और पहला सवाल ये कि सर, आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और उनके जौहर कैप्टन सफदर साहब को एवनफील्ड केस से बरी कर दिया गया है। आज उसका फैसला सुनाया गया और उन्हें बरी कर दिया गया। आप इस डिसीजन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया पारोश। ये एक लॉन्ग ओवरड्यू फैसला था, लेकिन पाकिस्तान का एक शहरी होते हुए मेरा ये मजबूत तासुर है कि ये फैसला हरफे कानून, वर्ड ऑफ लॉ से ज्यादा सियासी सूरत हाल से ताल्लुक रखता है। जी, देखिए, हमारे मुल्क में सियासतदानों की विक्टिमाइजेशन की एक हिस्ट्री है। जी, हमने 1979 में अयूब खोड़ो से, जो वजीर आला सिंध थे, उनके खिलाफ 62 मुकदमे कायम करके एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कर दिया था, एहतसाब। जी, और हमने परोडा बनाया था। जी, ठीक है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। फिर जब अयूब खान तशरीफ लाए तो उसी परोडा को हमने अपलोड कर दिया और हमने कोई 98 सियासतदानों को कटहरे में ला खड़ा किया और उनमें से सिर्फ 6 को बरी किया और 92 को जो है वो 6 बरस के लिए सियासत से बाहर फेंक दिया। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की बानी नस्ल थे। तो जो पाकिस्तान में इक़्तिदार का गैर जमहूरी नमूना बना है, उसमें हमारी अदालतें नागुज़ीर तौर पे उसका एक हिस्सा बनी है। उसमें जो है सियासतदानों को जब वो इक़्तिदार की आंखों में खटकना शुरू कर दें, असल अख्तियार की आंखों में, तो उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। झूठा मुकदमा बनाना रियासत की तरफ से या रियासत के बिहाफ पे इशारे पे किसी शख्स की तरफ से बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे मुल्क में तो लोगों पे भैंस चोरी करने का इल्जाम भी लगाया गया जी। और हमारे मुल्क में एक ऐसा वजीर आला भी गुजरा है जो ये कहता था कि ये तो शुक्र करे हमने फलां को अभी रिहा कर दिया है, हम चाहते तो बकरी चोरी के इल्जाम में उसको अंदर रखते। जी। एहतसाब एक विच हंट, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, किसको पीछे करना है, किसको आगे करना है, किसको जो है वो अदालतों के चक्कर लगवाना है, किसको जो है वो उसकी साख बिगाड़ना है, ये उसका एक हरबा आजमूदा। यानी शायद आपको याद ना हो, हबीब जालब पे ये मुकदमा बनाया गया कि यहाँ एक बड़ा मारूफ लाहौर का बदमाश होता था, बाबू वारस। बाबू वारस साहब ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि हबीब जालब ने मेरा बाजू तोड़ दिए। हबीब जालब उसकी उंगली तोड़ने की हिम्मत नहीं रखता था, वो जितना बड़ा वो पहलवान था और गुंडा था। जी। यहाँ पे हमारी जमहूरी सियासत के मजबूत ना होने की वजह से सियासी गिरोह और जमातें और हुकूमतें भी अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे इंतकामी मुकदमे बनाती रही हैं। इससे कई नुकसानात होते हैं। एक तो ये कि सियासी अमल में इंतकाम और ज़ाती दुश्मनी का उन्सर दाखिल हो जाता है। बिल्कुल। जो बात सियासी इख्तिलाफ क्या होता है, पॉलिसी पे इख्तिलाफ हो सकता है, कानून साजी पे इख्तिलाफ हो सकता है,
یہ ہو سکتا ہے کہ بحیثیت ایک سیاستدان کے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ فلاں اقدام یا سٹیپ جو ہے وہ عوام کے لیے زیادہ بھلائی کا باعث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس کی بجائے یہ ہے. لیکن اگر میں آپ کے خلاف جو ہے وہ چھوٹے مقدمے بنواؤں اور آپ کو جو ہے وہ تھانوں میں چکر لگواؤں اور آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں، تو میرے اور آپ کے بیچ سیاسی اختلاف سے بڑھ کے ذاتی اناج پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ ذرا اس کو مزہ چکھاؤ. مثال کے طور پہ ان کو سیاسی رہنما ہیں، گرمیوں میں میاں والی بھیجو، ان کو جو ہے وہ ساہیوال جیل میں رکھو، ان کو مچھ جیل میں رکھو، ان کو اگر سکھر جیل میں رکھو، حیدرآباد جیل میں رکھو، کراچی میں ہے تو لانڈی میں رکھو. اور پھر وہ بات صرف مقدمات تک نہیں رہی، پھر وہ جعلی پولیس مقابلوں میں قتل کرنے تک آئی، قاتلانہ حملوں تک آئی. بہت ہی معروف مقدمہ قتل ہے عبدالصمد اچکزئی کا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو اٹ واز 1974. لیاقت علی خان قتل ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت کے ذریعے قتل کروایا گیا، بے نظیر بھٹو کو طالبان کی آڑ میں قتل کیا گیا. اسد مینگل ایک نوجوان عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے 1976 میں غائب ہو گئے. بعد میں جنہوں نے مارا تھا انہوں نے بتا دیا کہ سر وہ غلطی ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں غیر جمہوری نظام رہا ہے. اس وقت جو ہم سزا بھگت رہے ہیں، یہ جو 1988 سے 1999 تک پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز پہ اور مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی پہ جعلی مقدمات بنائے، یہ اس کا خمیازہ ہے. اور وہ این آر او جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھئی 1985 سے پہلے سے جو مقدمات بنے ہوئے ہیں اور جو چلتے چلے جا رہے ہیں وہ ختم کیا جائے. این آر او لینے والوں پہ کچھ لوگوں کو بہت اعتراض ہے. اگر آپ اجازت ہیں تو میں ان کا نام لے ہی دوں. عمران خان صاحب کو بہت اعتراض ہے این آر او لینے والوں پہ. تو بھائی این آر او کے تو دو فریق ہوتے ہیں، ایک این آر او دیتا ہے اور ایک این آر او لیتا ہے. تو آپ این آر او لینے والوں پہ تو اعتراض کر رہے ہیں، این آر او دینے والوں پر نہیں کر رہے. ان کی تو آپ نشاندہی بھی نہیں کر سکتے. یہ جب ہماری دو بڑی سیاسی جماعتوں نے میثاق جمہوریت کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دونوں جماعتیں بھگت چکی تھیں. 11 سال آصف علی زرداری بغیر کسی سزا کے کنوکشن کے جیل میں رہے ہیں. 11 سال. میاں نواز شریف صاحب کے والد محترم کو ایک جھوٹے مقدمے میں گھسیٹا گیا اور جیل میں رکھا گیا. محترمہ بے نظیر پہ اور آصف علی زرداری پہ جو مقدمات بنائے گئے ان میں ٹیلی فون ریکارڈ سامنے آ گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالقیوم کو یہ کہا جا رہا تھا، سیف الرحمان صاحب تھے جن کا نام لوگوں نے احتساب الرحمان رکھ دیا تھا. یہ احتساب وہ منحوس لفظ ہے جسے پاکستان کی سیاسی لغت سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ احتساب دو طرح سے ہو سکتا ہے. جس نے قانون شکنی کی ہے اس بات سے قطع نظر کہ وہ سیاستدان ہے یا وہ غیر سیاسی شہری ہے، قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. 1 اور جو سیاستدان کی سیاسی پالیسیز کا اچھی یا بری سیاست کا احتساب ہے وہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں. اس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی بریگیڈیئر صاحب نے یا کسی جنرل صاحب نے نہیں کرنا. اگر وہ کر سکتے تو جب انہوں نے دسمبر 99 میں
نیب بنایا ہے. جی آپ ذرا سنجیدگی ملاحظے کریں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو ایکرونیم بنتا ہے نیب، انگریزی کا لفظ ہے نا نیب، جی جی تو پتہ ہے آپ کو اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ نپنا، جیسے گردن سے پکڑو. اگر وہ نیب انصاف کا طریقہ کار تھا تو وہ سیاستدان جن پہ اسی طرح کے الزامات تھے اور انہوں نے حکومت کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کر لیا، وہ ان پہ کوئی مقدمہ کیوں نہیں بنا؟ میں نام لوں ایسی نمونے کے طور پہ، مثلا گجرات کے دونوں چودھری، مثلا فیصل صالح حیات، مثلا آفتاب شیرپا، سو آن اینڈ سو فورتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ملک میں کرپشن نہیں ہوتی، لیکن جو حقیقی کرپشن ہے تو ہم اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ایک تو اس پہ نہیں ہوتا، اور اگر ان میں سے کوئی مالی کرپشن میں سامنے آ بھی جائے تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو اس کا ثبوت چاہیے تو 2 نام میں پیش کیے دیتا ہوں. ایک تو آپ شاہد عزیز صاحب جو نیب کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن کتاب تو ان کی موجود ہے نا، یہ خاموشی کب تک، وہ دیکھ لیجیے کہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے کہا جاتا تھا کہ فلاں کو چھوڑ دو اور فلاں کو رکھ لو. وہ سیاسی انتقام تھا. جنرل امجد علی سب سے پہلے آئے تھے، ان پہ جو الزامات تھے. ابھی پاپا جونز والا معاملہ آیا ہے نا، اس کو مقدمہ چلا. یہ جو رائل پام کلب ہے لاہور کا، اس کا مقدمہ آیا ہے. ان لوگوں کو باقاعدہ سروس میں دوبارہ لیا گیا اور کہا گیا کہ جی ہم نے سزا دے دی ہے. ارے بھائی اگر اسی طرح سے ہے تو پھر سیاستدان کو بھی پارلیمنٹری سزا دے لیا کرے. میری رائے میں عمران خان صاحب نے جو ان کے اتالیق ہیں نا، جو ان کے ٹیوٹر ہیں، جنہوں نے انہیں سیاست سکھائی ہے، ان سے یہ ایک لفظ اٹھا لیا. چونکہ ہمارے ملک میں جو عام نفسیات بنی اس لیے کہ ریاست کا اور شہری کا رشتہ نہیں ہے، اور شہری سمجھتا ہے کہ جیسے یہ ناکے پہ کھڑا پولیس والا 200 روپے لے کے جیب میں ڈال لیتا ہے، 100 روپے لے کے ڈال لیتا ہے، اس کو کرپشن کہتے ہیں. کرپشن یہ نہیں ہے، اس سے بہت آگے کی چیز ہے. اور وہ جنہیں کرنا ہوتی ہے وہ امریتوں کے اور غیر جمہوری قوتوں کے بہترین دوست ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے ملک میں اس سوال کو سمیٹتا ہوں، یہ ہمارے ملک میں ایک سٹینڈنگ پیٹرن ہے کہ پہلے ایک کو جو ہے وہ رگڑا جائے، اور پھر جب دوسرے والے سے جان چھڑوانا ہو تو پہلے والے کو لے آ جائے. یہ ایک دائرہ ہے، یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. محترمہ مریم نواز اگر آج بری ہوئی ہیں تو جب ان پہ یہ مقدمہ 2016 اور 17 میں بنا تھا اور ان کے میاں پہ بنا تھا اور ان کے والد پہ بنا تھا، وہ تب بھی بے گناہ تھے. پھر ان کو جیل میں کیوں رکھا گیا تھا؟ اچھا، یہاں پر میرا ایک سوال ہے. یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ کسی سیم فرد، ایک ہی فرد ہے، ایک ہی طرح کا مقدمہ ہے، لیکن ڈفرینٹ اوکیزنس پر ڈفرینٹ ڈیسیژن دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں کوڈیفائڈ لا ہے. بائی ڈیفینیشن کوڈیفائڈ لا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایک کوڈ ہے. آپ نے وہ تالے دیکھے جن کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ نمبر کوڈ دباؤ تو نتیجہ برآمد وہی ہوتا ہے نا، ہر دفعہ تالا کھلتا ہے. اسی طرح ہمارے ملک میں جو قانون ہے وہ کوڈیفائڈ ہے. ہر لفظ جو اس قانون میں استعمال ہوا ہے اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. یہ کوڈیفائڈ لا ہے. اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اگر وہی کام کروں یا میرا بھائی بلال کرے تو بلال کے لیے اس کا نتیجہ اور میرے لیے اور ہو. جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں جو ہے
وہ پولیٹیکل سیاسی یا ریاستی مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ انصاف فراہم نہیں کر رہی اور وہ قانون کی صحیح تشریح نہیں کر رہی اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مقدمہ، سب سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کو ان کے حق آزادی سے محروم کر دیا جائے، شہریوں سے ان کا ملک چھین لیا جائے اور انہیں ان پہ اپنا آپ ایک حکمران کے طور پہ مسلط کر دیا جائے. جتنی دفعہ ہم عدالتوں میں گئے ہیں، موقع محل کے مطابق وہی عدالتیں ہمیں مختلف فیصلے دیتی رہی ہیں. مولوی تمیز الدین میں اور 200 کیس میں، مولوی تمیز الدین کیس میں تکنیکی بنیاد پہ فیصلہ دیا، طاقتور کے حق میں دیا. طاقتور کون تھا؟ گورنر جنرل غلام محمد. 200 کیس میں ایوب خان کے حق میں فیصلہ دیا. یحییٰ خان کے کیس میں اس کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن اس وقت دیا جب وہ نظر بند ہو چکا تھا، جب وہ اقتدار میں نہیں تھا تو کہا گیا کہ یہ غاصب ہے. اس کے 5 برس بعد 77 میں نصرت بھٹو کیس میں وہی مقدمہ آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے. 88 میں وہی مقدمہ حاجی سیف اللہ کیس میں سامنے آتا ہے اور یہ بات تسلیم کی گئی کہ ہم نے عدالت کو حکم بھیجا. حکم ہی ہوا نا، تجویز دی یا حکم دیا، منوا تو لیا کہ جی آپ اس کو فیصلے کو بھلے غلط قرار دیں لیکن یہ کہیں کہ حکومت بحال نہیں ہوگی اور آئندہ الیکشن اس تاریخ کو ہوں گے جس تاریخ کو ہم نے کہا ہے. اس کے 90 میں بے نظیر بھٹو کے کیس میں فیصلہ نظریہ ضرورت کے تحت اور 93 میں نسیم حسن شاہ چیف جسٹس تھے نا، تو حکومت بحال کر دی میاں نواز شریف کی. 96 میں جو ہے فیصلہ جو ہے وہ سجاد علی شاہ تھے تو ان کے خلاف دیا بے نظیر بھٹو کو. یہاں تک کہا کہ اخبار کے تراشے، ارے بھائی ہمارے یہ بال جو ہے نا 34 سال صحافت کر کے سفید ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اخباری تراشے کی کیا حیثیت ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کون صحافی ہیں، وہ کہاں سے خبر لیتے ہیں. اب تو وہ یہ بھی تکلف نہیں فرماتے کہ وہ خبر ہی دوبارہ سے خود سے لکھ لیں، جیسی آتی ہے وہ ای میل ویسے ہی آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اخبار کے تراشے کو ایویڈنس قرار دیا گیا. 1999 میں ظفر علی شاہ کیس میں پھر نظریہ ضرورت. پھر ہمیں کہا گیا 2009 میں کہ جولائی 2009 میں کہ ہم نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے. آج مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے مقدمے میں یہ ثابت ہوا کہ جولائی 2009 میں نظریہ ضرورت دفن نہیں ہوا تھا، یہ اتنا ہی زندہ تھا جب 2014 میں حامد میر کو پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جب رانا ثناء اللہ کو اٹھایا گیا تھا، جب پرویز رشید پہ تشدد کیا گیا تھا، جب صدیق الفاروق کو عدالتی افسر آگے جج صاحبان کو بتاتے ہیں کہ جی وہ ہم ان کو جیل میں ڈال کے بھول گئے تھے. پاناما میں 402 پاکستانیوں کے نام تھے. مقدمہ صرف میاں نواز شریف پہ اور ان کی بیٹی پہ اور ان کے ساتھیوں پہ چلائے گئے. ٹھیک ہے، بس یہ 2014 سے یہ قصے چل رہے تھے. ایک معمولی سی بات ہوتی ہے کہ آپ کو موقع ملے اور آپ پہلے سے آپ کا پلان تیار ہو تو آپ انیشیٹو گریب کر لیتے ہیں. پاناما ایک بہانہ تھا. یہ ایون فیلڈ، یہ سرے گیٹ، یہ بے نظیر کے خلاف کیسز، وہ عبدالقیوم والے کیس میں جب یہ سامنے آ گیا کہ عبدالقیوم کو ہدایات مل رہی تھی تو محترمہ بے نظیر بھٹو بری ہو گئی نا. لیکن اگر محترمہ بے نظیر بھٹو دبئی نہ جاتی تو وہ جیل میں ہوتی نا اس وقت. اس فیصلے کے بعد یہ جب یہ لوگ کہتے ہیں فلاں بگھوڑا، ان سے کہو بیٹے تو نے نا کبھی ریاست سے ٹکر نہیں لی اور جیلیں نہیں دیکھی، اور تم نے جیلیں نہیں دیکھی، اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ریاست کی طاقت کے سامنے
شہری کھڑا نہیں ہو سکتا، اور شکر ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ اسلحہ لے کے کھڑا ہوگا، اور ریاست کیسے قائم رہے گی؟ وہاں تو خانہ جنگی ہو جائے گی۔ بالکل یہ تو ہمارے سیاست دانوں کا تدبر اور تحمل ہے کہ انہوں نے کبھی متشدد ریئیکشن نہیں دیے، بلکہ دستوری طریقے سے جو ہے وہ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹو مائی مائنڈ یہ جو آپ نے کہا کہ مختلف فیصلے مختلف اوقات میں ایک ہی طرح کے مقدمات کی تشریحات مختلف ہو جاتی ہیں۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایویڈنس ہی نہیں تھا، ایویڈنس ہی نہیں تھا تو وہ 10 والیوم کیا تھے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کروں کہ یہ فیصلے یہ قانونی بنیادوں پہ نہیں ہے، یہ سیاسی مقدمات ہیں، اور ہمارے ملک کے عوام کا سیاسی شعور چونکہ بہت پلان کر کے تباہ کیا گیا ہے، تو وہ سیاستدان کو تو بہت برا سمجھتے ہیں، کچھ اور کو بہت ہی نیک سمجھتے ہیں۔ جی سر، پھر مجھے یہ بتائیے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے سٹیزنز کو کب انصاف دے پائیں گی یا نہیں دے پائیں گی؟ از اٹ پاسبل؟ ہمارے ملک میں ایک اصول ہمارے آئین میں طے کر دیا گیا ہے جسے کہتے ہیں سیپریشن آف پاور۔ جی، مقننہ کے، پارلیمنٹ کے، عدلیہ کے اور ایگزیکٹو کے اختیارات الگ الگ ہیں۔ جی، لیکن اگر ان تینوں سے ہٹ کے کوئی ایسی طاقت ہو جو ان تینوں کو آرکیسٹریٹ کرنا چاہے، جی، انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہے، یا ان پہ دباؤ ڈالنے کی حیثیت میں ہو، یا ہماری عدالتوں کی یہ پوزیشن ہو کہ جسٹس منیر آ کے 1960 میں معافی مانگ لی، وسیم حسن شاہ بھٹو قتل کیس میں 95 میں معافی مانگ لی، اور قیوم صاحب جو ہے وہ جسٹس قیوم جو ہائی کورٹ کے وہ معافی مانگ لی، یا اس طرح کے جو مقدمات رہے ہیں، تو میرے خیال میں سیاستدان کو تو انصاف کیا ملنا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عام شہری کا اگر عدالت پر سے اعتماد اٹھ جائے، ریاست کی ایک بنیادی شرط شہریوں کو انصاف مہیا کرنا ہے ان اکارڈنس ود دی ورڈ آف دا لا۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا اور قانون کی نظر میں سب شہری برابر ہوں گے۔ جی، تو اگر صورتحال یہ ہو کہ ایک صاحب کو تو کرسی پیش کی جائے اور ایک صاحب کو اسی عدالت میں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، تم کون ہو؟ ملزم جو ہے وہ عدالت کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے جب تک وہ کنوکٹ نہ ہو جائے، اس لیے کہ اونس آف پروف جو ہے اس کے کلپرٹ ہونے کا، کنوکٹ ہونے کا، اس کے مجرم ہونے کا جو بارِ ثبوت ہے وہ الزام لگانے والے پہ ہے۔ تو جب تک وہ الزام ثابت نہیں کرتا ملزم معصوم ہے، اسے کہتے ہیں پریزمپشن آف انوسنس۔ تو جب تک ہم اپنے ملک میں سیپریشن آف پاورز کے پرنسپل کو نہیں اپناتے، جب تک ہم جو ہے وہ غیر دستوری مداخلت کو نہیں روکتے، جب تک ہم اپنے عوام کے سیاسی شعور کو اس حد تک بلند نہیں کرتے کہ وہ بھائیوں آپ سیاسی عمل میں حصہ لے رہے ہو، آپ جلسے میں تشریف لائے ہو، آپ ووٹ دینے آئے ہو، آپ بندر کا اور ریچھ کا تماشا دیکھنے نہیں آئے کہ آپ جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلانے کو بھی گالی دو، آج وہ فلانے کو گالی نہیں دی۔ یہ شعور ہے ہمارا سیاسی، یہ سیاسی شعور ہے ہمارا۔ تو اس لیے میری رائے میں اس طرح کا جو نظام ہے جس میں جو سیپریشن آف پاورز ہیں وہ واضح نہ ہو، جس میں یہ واضح نہ ہو کہ کس کا کیا اختیار ہے اور کیا وہ اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا فزیکل فورس جو ہے وہ دستور کے لفظ پہ غالب آ رہی ہے، تو پھر وہاں انصاف مہیا نہیں ہو سکتا، وہاں عوام کو انصاف نہیں مل سکتا۔ جی، تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔